व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने ये मौका अता किया कि मैं आपके सामने अपनी मारूज़ात को पेश करूं। हर मुसलमान को पता है कि ये रजब का महीना है, तो इस मुबारक महीने के लिहाज से मुसलमान ये भी जानते हैं कि इस महीने के अंदर ज़्यादातर ज़कात के अहकाम लोग पूछते हैं। वो भी ठीक है, ज़कात के बारे में मालूमात करनी चाहिए, कब ज़कात फ़र्ज़ होती है, कब वाजिब होती है, और कितने पैसे हों, कितना निसाब हो, कितनी दौलत हो, और कितना सोना हो, कितनी चांदी हो, तब ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो ज़रूर इस फ़रीज़े को आप अदा करें उलमा से पूछकर। दूसरा, इसी महीने के अंदर अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत भी इस महीने के अंदर है। नहायत ही काबिल सताइश बात है कि इस्लाम के चौथे खलीफा दामाद पैगम्बर हसनैन करीमैन के वालिद माजिद सैयदा तैयबा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर के ताज इस महीने के अंदर दुनिया में तशरीफ़ लाए। हम अहले सुन्नत जो पूरी दुनिया में सवाद आज़म है, भरपूर तरीके से हम अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद का इस्तकबाल करते हैं। उनकी आमद को खुश आमदेद और खराज तासीन, खराज अकीदत, दिल की अथाह गहराइयों के साथ हम अपनी आँखों की पलकें बिछाना उनके रास्ते में सादत समझते हैं। इसी के साथ साथ इस महीने के अंदर मैं पहले भी एक नशिस्त में अर्ज़ कर चुका हूँ कि कूंडों की रस्म होती है, जिस रस्म के साथ अहले सुन्नत वल जमात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम और मैं भरपूर तरीके से इसकी तरदीद करता हूँ, कोई अहले सुन्नत वल जमात का घराना इस कूंडों की रस्म के अंदर ना शरीक हो, ना इस रस्म को करे, ना अपने घर में लाए। ये अहले सुन्नत का वतीरा और अकीदा नहीं है, ये हमारे इस्लाम का अकीदा नहीं है, ये हमारे दीन का तरीका नहीं है। ये मुसलमानों के ऊपर तरीका ज़बरदस्ती ठोंस दिया गया है, और अहले सुन्नत वल जमात बावजह दीन से दूरी इस रस्म बद में शरीक हैं। तो ये रस्म मनाकर कोई अहले सुन्नत वल जमात का इंसान, मर्द या औरत, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुश्मनी के साथ दुश्मन मुआविया का साथ ना दे, इसलिए कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे ईमान का हिस्सा हैं, अल्लाह के नबी के जलीलुल कदर सहाबी हैं। मैं गुज़श्ता नशिस्त में इस पर रोशनी डाल चुका हूँ तफसील के साथ। आप अगर चाहें तो उसको सुनकर अपना ईमान ताज़ा कर सकते हैं। और इसी महीने की मुनासबत से जो मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, इस महीने की 26 तारीख़ और 27वीं रात को एक अजीब और अजीम तरीन वाक़या पेश आया, जिसको मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर अदा, आपका हर हर तरीका, आपकी हर हर सुन्नत, आपकी हर हर अदा, और आपका हर हर मिजाज, और आपकी हर हर हालत अहले सुन्नत वल जमात पूरी अकीदत के साथ
اس پر اپنی جان نچھاور کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین معجزات میں سے ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس معجزے کو باہوش و حواس نہایت انصاف کے ساتھ، عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ اس معجزے کو پڑھ لے یا سن لے اور اس پر غور و فکر کر لے تو میرا ایمان ہے کہ وہ انسان اپنے ایمان کو کبھی برباد نہیں کر سکتا۔ گویا کہ واقعہ معراج کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، حتیٰ کہ زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر واقعات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء ہونے کا آپ کو شرف نصیب کیا۔ تو واقعہ معراج تفصیلاً پیش کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ واقعہ معراج کے اندر کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ہزاروں واقعات کا جم غفیر ہے معراج کا واقعہ۔ تو لہٰذا میں اس مختصر نشست میں اس واقعہ کی پوری روایت پر روشنی تو نہیں ڈال سکتا، البتہ چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اس واقعے کی، تاکہ آپ کو اس واقعے کو سمجھ کر، سوچ کر، سن کر اس پر غور و فکر کریں اور دوسرے مسلمانوں کو بتلائیں کہ واقعہ معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اصل چیز ہے کہ سبق حاصل کرنا کہ واقعہ معراج کے اندر ہمارے لیے عبرت کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے درس کیا ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات کیا ہے کہ واقعہ معراج کو ہم سنیں اور پڑھیں۔ تو اس کے اندر انسان کی عبرت کے لیے ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں جس پر غور و خوض کیا جائے تو انسان یقیناً ایمان کی کم سطح پر نہیں ہوگا بلکہ بلند ترین سطح پر چلا جائے گا۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت لفظ سبحان سے کی ہے۔ لفظ سبحان سے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنی تعریف کی ہے، اپنے آپ کا نام لیا ہے کہ سبحان الذی، تاکہ دنیا کے اندر جتنے غیر مسلم ہیں، دنیا کے اندر جتنے معراج کے منکر ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تقدیس کے منکر ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ واقعہ معراج اللہ کے نبی نے خود نہیں بلکہ خود رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار، ایک حرف کا انکار، ایک لفظ کا انکار، ایک شد اور مد اور اعراب کا انکار وہ کفر سے خالی نہیں ہے۔ تو اسی قرآن کی نص سے واقعہ معراج ثابت ہے۔ بنی اسرائیل سورت کی پہلی آیت اور 27واں سپارہ سورۃ النجم کی ابتدائی 10 آیتوں کے اندر اللہ نے واقعہ معراج کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، کہاں؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ کیوں لے گیا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے نبی نے سفر کیا، جہاں جہاں میرے نبی نے سیر کی، جہاں جہاں سے میرا نبی گزرا، جہاں جہاں سے میرے نبی کی نظریں گزری، وہاں وہاں اللہ فرماتے ہیں میں نے لنریہ من آیاتنا بارکنا حولہ، ہم نے برکت کے خزانے رکھ دیے ہیں، ہم نے وہاں برکتوں کا نزول کر دیا ہے، ہم نے رحمتوں کا نزول کر دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سے اللہ کا نبی گزرے وہاں برکت نہ ہو، جہاں سے اللہ کے نبی کی نظریں گزرے وہاں اللہ کی رحمت کی برسات نہ ہو؟ بلکہ یہ تو کہنے والوں نے کہا ہے وہیں سیر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ تو اللہ کے نبی جہاں سے گزر جائیں وہاں تو بنجر زمین بھی درخشندہ ہو جاتی ہے، وہاں سے جو سبزہ نہیں اگتا وہاں سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی نظر کا کمال ہے، جس کی طرف اٹھ جائے وہ اگر ہدایت یافتہ نہیں ہے تو رب ہدایت کے پروانے عطا کر دیتا ہے اور اس کو اسلام کے اعلیٰ معیار تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے برکتیں
رکھ دیں جہاں جہاں سے میرا نبی گزرتا گیا۔ تو مسجد اقصیٰ تک آپ تشریف لے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ مسجد اقصیٰ میں جا کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے براق کو باہر باندھا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا مطلب بتلا رہا ہوں، اور احادیث طیبہ کے اندر بھی متعدد مرتبہ اس واقعہ معراج کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت واقعہ معراج پیش آیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو فرمایا، اے جبریل یا رب جلیل جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ مفسرین لکھتے ہیں جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ جس حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے وہاں تو دروازہ بند تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ نبی کے آرام کے اندر خلل ڈالنا ایک جبرائیل امین جیسا فرشتہ بھی اس کو بے ادبی تصور کرتا ہے، گستاخی تصور کرتا ہے اور جگانے کی جسارت نہیں کرتا۔ حضرت جبریل دیکھ کر واپس چلے گئے، جا کر عرض کی رب جلیل تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے، وہ تو سو رہے ہیں، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جا جبریل امین میرے محبوب کو جا کر جگا، لیکن دروازے سے نہیں جانا تاکہ میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے، نیند میں خلل نہ آ جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو سوتے نہیں ہیں، اللہ کے نبیوں کو تو آرام کی نیند نہیں آتی، اس لیے کہ عام آدمی اگر وضو کر کے سو جائے تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی اگر سو جائے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو نبیوں کا آرام تو آرام نہیں ہوتا، ان کی نیند نہیں ہوتی۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے پھر بھی بے ادبی سمجھی کہ نبی کو جگانا میں کس طرح یہ جسارت کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، اپنے مبارک رخساروں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی تلیوں کے ساتھ لگایا، جس سے اللہ کے نبی اٹھے اور پوچھا جبریل تو کہاں؟ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، آج اللہ اپنے محبوب کو ملنا چاہتا ہے، آج اللہ اپنے نبی کی ملاقات کے لیے بے چین ہے، آج اللہ آپ کو عرش معلی پر بلانا چاہتا ہے، آج آپ کو دنیا کی سیر کرانا چاہتا ہے۔ تو جبریل امین نے جب یہ فرمایا تو فرمایا جبریل امین یہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں یہ حکم خدا سے ہوگا، یہ جیسے اللہ فرمائے گا ویسے ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سے اٹھتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اور فرمایا کہ جبریل کون سی سواری ہوگی جس کے اوپر بیٹھ کر جائیں گے؟ تو جبریل امین علیہ السلام سواری لینے کے لیے چلے گئے۔ جنت کے اندر جو براق تھے ان براقوں پر نظر دوڑائی، ان براقوں کے اندر بڑے بڑے براق تھے، بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ آج محمد عربی کی سواری بننے کا شرف ملے گا، آج اللہ کے پیغمبر ہمارے اوپر سوار ہوں گے، آج امام الانبیاء سوار ہوں گے، آج فخر الانبیاء سوار ہوں گے، آج جن کی خاطر کائنات بنائی گئی، جن کی خاطر جنت بنائی گئی، جن کی خاطر حور و قصور بنائے گئے، جن کا نام جنت کے ہر درخت پر لکھا گیا، جن کا نام جنت کے ہر درخت کے ہر ٹہنی پر لکھا گیا، ہر ٹہنی کے ہر پتے پر لکھا گیا، ہر میوے پر لکھا گیا، جنت کے ہر دروازے پر لکھا گیا، جن کی خاطر پروردگار نے یہ بزم جہاں کو سجایا، جن کی خاطر پروردگار نے مشرق و مغرب کو زینت بخشی، جن کی خاطر پروردگار نے آسمان کو چاند اور سورج اور ستاروں کی چمک دمک سے زینت بخشی، آج اس محبوب کی سواری بننے کا شرف ملے گا جس کی خاطر پروردگار نے فرمایا کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں بھی ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا اظہار کرنے کے لیے، میرے چھپے ہوئے کو اجاگر کرنے کے لیے، میری توحید کو بلند کرنے کے لیے، میری توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری توحید کو عام کیا۔ آج اس نبی کی سواری بننے کا شرف ملے گا جس کی قسم رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر کبھی والضحیٰ کا نام لے کر، کبھی واللیل کہہ کر، کبھی طٰہٰ یا یاسین کہہ کر، اور کبھی ما ذاق البصر کہہ کر، اور کبھی لا تحرک بہ کہہ کر، اور کبھی الم نشرح لک صدرک کہہ کر، ایسا نبی ہمارے اوپر سوار ہوگا جس کے ساتھ برکتوں کو خاص کر دیا، رحمتوں کو خاص کر دیا۔ بالآخر جبریل امین نے جب نظر دوڑائی ساری براقیں خوشی منا رہی تھی، ایک سب سے آخر میں سب سے کمزور، سب سے دبلی پتلی ایک براق رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسوں کی برسات تھی۔ جبریل امین نے دوسری براقوں کو چھوڑ کر
کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو محبوب کی آمد کا دن ہے، آج تو امام الانبیاء کی سواری کا بننے کا دن ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں اپنی قسمت پر کہ آیا کہ میری قسمت میں بھی یہ خوشی مل سکتی ہے، میری زندگی میں بھی یہ آ سکتا ہے کہ میں سواری ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سوار ہوں۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے پیار کرنے والے، غریبوں کے مأویٰ، غریبوں کے ملجا، بے سہاروں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا بن کر اس کائنات میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، اسی براق کی قسمت میں اللہ کے نبی کی سواری بننا لکھا ہوا تھا۔ جبریل نے فرمایا آج تیرے آنسوؤں نے تیری قسمت کو اجاگر کر دیا ہے، آج تیری آنسوؤں کی برسات نے تیری قسمت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میری قسمت میں کہاں، تو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی براق بننے کا شرف ملے گا۔ بہر کیف میں مختصر کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے براق لایا گیا، وہ جنت کا براق کیسا ہوگا؟ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرمایا گدھے سے بڑا تھا براق اور خچر سے چھوٹا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، تو جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کہ وہ اس براق کی نظر جہاں تک اللہ کے نبی کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اور اس انداز سے جبریل امین علیہ السلام اس مبارک سفر میں اب یہ سیر کیا آیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھی یا پوری دنیا کی سیر تھی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر نہیں تھی، بلکہ اللہ نے لفظ فرمایا اسریٰ بعبدہ، اے محبوب میں تجھے سیر کرانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کہاں کی سیر، پوری روئے زمین کی سیر اللہ کے نبی کو کروائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے پوری دنیا کو سمیٹ کر وہاں آپ کے سامنے رکھ دیا ہو کہ جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا ہے ان کے لیے کائنات کو چھوٹا کرنا یا بڑا کرنا کیا مشکل ہے۔ تو پروردگار جل مجدہ نے اپنے نبی کو سیر کروائی، اور یہاں فرمایا اسریٰ بعبدہ، بنبیہ ہی نہیں فرمایا، بنورہ ہی نہیں فرمایا، فرمایا اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یعنی نبی بننے کے لیے انسان کا ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی فرشتہ نبی نہیں بن سکتا۔ کیا دیکھا کسی نے کوئی فرشتہ نبی بن کر آیا یا کوئی عورت نبی بن کر آئی ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا جتنی بھی میں نے سیر کرائی وہ میرا نبی تھا، انسان تھا، لیکن انسان عام انسانوں جیسا نہیں تھا، انسانوں کے سرداروں کے سردار تھے۔ بہر کیف سامعین محترم، اللہ کے نبی بیت المقدس میں تشریف لے گئے، یہ وہ معراج تھی۔ معراج کا معنی عروج یعنی بلندی پر جانا۔ معراج تو ہر نبی کو ہوئی ہے، ہر نبی کی معراج کا طریقہ اور تھا، اور آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انداز کچھ اور ہے۔ اس معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ زمین کا حصہ ہے کہ زمین کی سیر ہوئی، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر پہلا آسمان پھر سدرۃ المنتہا تک جو 6ویں آسمان 7ویں آسمان سے اوپر ہے، یہ دوسرا حصہ، اور تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک، خاص اللہ تعالیٰ کے دیدار تک، یہ تیسرا حصہ ہے۔ ایک نشست میں تو ایک حصے کے کچھ حصے پر بھی روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن ایک جھلکی صرف آپ تک پہنچا سکتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معراج کرائی کیوں کروائی، حالانکہ معراج زمین پر بھی ہو سکتی تھی۔ پہلے نبیوں کو معراج زمین پر ہوئی، لیکن یاد رکھیں پہلے جتنے نبیوں کو معراج ہوئی زمین پر ہوئی، لیکن وہ معراج بطور امتحان تھی، بطور آزمائش تھی۔ ہر نبی کو معراج ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے اتار کر میدان عرفات کے اندر جب آپ کی توبہ قبول کی تو یہ معراج کی شکل تھی، لیکن امتحان کی شکل میں